अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम आपका अपना डेली मेरी और आपकी मुलाकात होती है 7 डेज़ इन अ वीक, और इस 7 डेज़ में कोशिश यही होती है कि डेली एक नए अंदाज से प्रोग्राम किया जाए, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई सुबह के साथ आगाज़ किया जाए और एक नए गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। ऐसे गेस्ट जो अपनी डोमेन में बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन उनके काम को पूरा पाकिस्तान मानता है, और साथ ही ऐसे लोग चुनकर ये प्रोग्राम जो है वो लेकर आता है। हमारी पूरी टीम की मेहनत, हमारे प्रोड्यूसर्स और मैं ख़ुद भी, हम सब मिलकर जो है वो ऐसे लोगों को यहाँ बिठाते हैं जिन्होंने एजुकेशन लेवल पर जो है वो बहुत अच्छा काम किया है। आज की भी जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत कम जो है वो आपको इस तरह टीवी शोज़ में नज़र आएंगी, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की प्रोफेसर हैं, साथ ही माहिर नफ्सियात हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस डोमेन को समझती हैं कि एक इंसान के नफ्सियाती मराइल से जब वो गुज़रता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसको ट्रैक करती है या उसको प्रॉब्लम करती है या उसको खुशी देती है वो कौन सी चीज़ें हैं। आज हमने बात करनी है फॉरगिवनेस पर, माफ़ कर देना। कहते हैं कि हमारे मज़हब ने भी हमें इस चीज़ पर आमादा किया, कहा गया कि माफ़ करना सीखें, लेकिन आज अगर हम अपने माशरे में देखें तो इस कदर अदम बर्दाश्त की कैफियत है कि बर्दाश्त माशरे में से ख़त्म हो गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको नज़र आती है जब आप सड़क पर जाते हैं। आपकी गाड़ियाँ अगर जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, आगे पीछे जब हॉर्न पे हॉर्न जो है बज रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि लोगों में से बर्दाश्त ख़त्म हो गया और हर किसी की कोशिश होती है कि एक से आगे निकल जाया जाए। लेकिन उस वक्त अगर लड़ाई हो जाए, कोई फसाद पड़ जाए, कोई मामला हो जाए तो कोई भी एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। आपके रिश्तों में देख लें कि अगर बहन भाइयों में, माँ बाप में, मियाँ बीवी में किसी भी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर ये सब क्या है? हमारे माशरे में बढ़ता हुआ ये डी ट्रैक सिचुएशन कि जिस पे हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर हमें माफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसे अब्रॉड ने अडॉप्ट किया, जिसे उन लोगों ने अडॉप्ट करके पूरी दुनिया को ये बताया कि माफ़ कर देने से इंसान हल्का फुल्का महसूस करता है, माफ़ करने से इंसान के सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, माफ़ करने से आप अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं। आज इसी पे बात करेंगे कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ये क्रेडिट भी जाता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में फॉरगिवनेस जो है एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुतारिफ़ करवाया। इसमें मुख्तलिफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी एज अ थेरेपी भी इसमें जो है वो सीख रहे हैं, और दूसरे आम लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी अवेयरनेस है। कैसे है, किस तरह काम हो रहा है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इफ़त बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया कि आप बहुत कम जो है वो इस तरह नज़र आती हैं। आपका काम इतना सख्त, इतना मुश्किल और इतना अहम है कि आप अपने काम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। मुझे बताइएगा कि फॉरगिवनेस जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ, वरना अब्रॉड में तो आप देखते हैं, अमेरिका में आप देखते हैं कि इसको पूरे तरीके से जो है वो प्रोमिनेंट किया जाता है, लोगों को बाकायदा तौर पर जो इसकी ट्रेनिंग और तालीम दी जाती है। था तो ये हमारे कुरान पाक का हुक्म कि माफ़ कर देना चाहिए, बट हम क्यों भूल गए? हमने अपने इस्लाफ को क्यों साइड पर कर दिया? और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं इसमें एक माहिर नफ्सियात जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ये बताती हूँ कि फॉरगिवनेस या माफ़ कर देना होता क्या है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग जब किसी से कोई ज़्यादती करते हैं या किसी को कोई दुख देते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि शायद उन्होंने किसी को तकलीफ़ दी है, या फिर वो ये समझते हैं कि किसी को कोई जैसे हज पे जा रहा होता है, आम तौर पे जो हमारे कल्चरल स्पेसिफ़िक बिहेवियर्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं अल्लाह पाक की बारगाह में हज के लिए, तो हमें कहा सुना माफ़ कर दीजिए। राइट। अच्छा, ये जो कहा सुना माफ़ कर देना, आप अगर देखें तो ये एक लम्हे का अमल है, प्रोसेस है, लेकिन जिस माफ़ कर देना असल में एक एक्ट नहीं है जो आप बहुत सारे लोगों के सामने किसी को कह देते हैं मैंने जो ज़्यादती की आप मुझे माफ़ कर दें। रादर दिस इज़ अ प्रोसेस
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پروسیس ہے وہ بڑا ٹائم لیتا ہے. دس از ڈیولپمنٹل ان نیچر اینڈ اٹ ایوالوز. وہ یہ دن بدن ایک جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کسی کو معاف کر دینا ہے تو یہ آپ اپنے اندر اپنی ذات کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, آپ بدلتے ہیں. اور یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے, یہ جو تبدیلی ہے, یہ اتنے ہائر لیول پہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح تک آپ کے ایکشنز اور آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ امپروو ہوتے ہیں. اچھا, جو معاف کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا معاف کر دینا کسی کو آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین, یہ بھی معافی نہیں ہے. اچھا, فورگیٹنگ, کسی نے آپ کو دکھ دیا, یو فورگیٹ اباؤٹ اٹ, یہ بھی معافی نہیں ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور ریکنسیلیشن بھی معافی نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ بڑا ٹائم لیتا ہے. جب ہم معاف کر دینا یا فارگیونیس کی فلسفی کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ اٹ از سینٹرڈ ان موریلٹی. موریلٹی سے یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے اور اس کی فلسفی ہیز بین اوریجنیٹڈ فرام مرسی. مرسی کا مطلب ہے رحم, اور محبت اگیپ لو سے ہے. اچھا, جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحم, اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. تو دس از این ایٹریبیوٹ, یہ ایک وہ خاصیت ہے جو اللہ پاک کی ذات میں ہے. اور خود اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آئی ہیو کریٹڈ مین آن مائی اون امیج وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن روحی, میں نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی ہے. لہٰذا جو خاصیت اللہ کی ہوگی وہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری بھی ہونی چاہیے. تو ہمیں اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے, غفور الرحیم ہے, تو وہ یہ خاصیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جتنی قرآن پاک کی صورت ہے, جب بھی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کے اندر رحم ہو اور آپ کے اندر بنی نوع انسان سے محبت کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہو, تو گریجولی یہ ایک ایکٹ یا ایک لمحے کا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے معاف کر دیں یا میں آپ کو معاف کرتا ہوں, بلکہ یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ بدل دیتا ہے اور اتنے کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ پھر آپ ایک انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک انسان کے لیے کسی بھی اس تکلیف کو بھول جانا یا اس اذیت کو بھول جانا جو دوسرے شخص نے اس کو دی ہے, اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا معافی کا طلبگار ہے, اس سے معافی مانگ رہا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. بٹ وہی والی بات کہ یہ ایک پروسیس ہے, یہ اتنی جلدی کا کام نہیں ہے کہ ایک دم کسی نے معافی مانگی اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. جب تک دل سے یہ کیفیات سچویشنز نکل نہیں جاتی یا دل میں جو موجود اس کے خلاف ایک غبار یا تکلیف موجود ہے وہ آپ رفع دفع کر کے جب تک آپ اللہ کے سپورٹ اپنے آپ کو یا اپنی سچویشنز کو یا اپنی تھاٹس کو نہیں کر دیتے تب تک آپ اس چیز سے نہیں نکل سکتے. اور یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اگر ایک انسان آپ سے معافی کا طلبگار ہے تو فوراً سے پہلے آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ میں نے تمہیں معاف کیا, ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے, یا پھر آپ اس شخص کو یہ بتانے کی کوشش کریں, اس شخص کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اتنی جلدی کا پروسیس نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا دستور ہو گیا ہے, یہ تھوڑا سا میں لمبا سوال آپ سے اس لیے کروں گی کہ آپ اس کا تفصیلاً مجھے جواب دے دیں, کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہاں جاؤ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا. اب دوسرے بندے کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا, اب میں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا ہوں, جو میں نے تکلیفیں پریشانیاں تکلیفیں اس کو دی تھی اب بات ختم ہو گئی. لیکن بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے جب اس نے معافی مانگی ہے, وہ پروسیس دل میں گیا ہے, ذہن میں گیا ہے, دماغ نے اس کو جو ہے وہ سائن کیا ہے, اس کا جو ہے وہ سامنے والے پر امپیکٹ پڑا ہے. یہ کیا ہے, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہم ایک دم سے رپلائی کیوں دے دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ آپ سمجھتی نہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم لینا چاہیے اور دوسرے کے ذہن میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ معاف کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے اور یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, اتنی جلدی کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. سب اس معاف کر دینے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ معاف کر دینا اصل میں ہوتا کیا ہے. جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے اور وہ دکھ آپ کے اندر رہتا ہے تو آپ کے اندر ایک اینگر اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو کسی نے دکھ دیا اور آپ ہرٹ ہوئے
اور اس کیفیت کو ریکگنائز کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اینگر ہوگا. اب اس اینگر کی انٹینسٹی بہت مختلف ہے. مثلا اس اینگر کی انٹینسٹی یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص کو جس نے آپ کو دکھ دیا آپ اس سے کچھ عرصہ بات نہ کریں, ایک دن بات نہ کریں. اس کی انٹینسٹی یہ بھی ہے کہ آپ اس سے 1 سال بات نہ کریں. اس کی انٹینسٹی یہ بھی ہے کہ آپ کا اینگر کنورٹ ہو رہا ہے گریجولی پیتھولوجیکل اینگر میں, اور آپ انتقامی ریونجفل ہو گئے ہیں, اور آپ نے اس شخص کو نقصان پہنچایا ہے, یا شاید آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے, یا آپ کے اندر وہ دکھ اتنی ایکسٹریم حالت میں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پوری زندگی اس دکھ کی, اس تکلیف کی, اس اذیت کی, اتنی لمبی اذیت ہے کہ آپ نے اس اینگر کو پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے گزارا ہے. There is an assumption that wounded person wound others. اگر آپ پریزن میں جائیں تو آپ جب ان کی ہسٹری کو ایکسپلور کریں, وہ لوگ جو کرمنل ہیں جب آپ ان کو ایکسپلور کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کی ارلی لائف میں یا لائف کے کسی حصے میں کسی نے ان کو بہت دکھ دیا ہوتا ہے, اور وہ ریونجفل ہو جاتے ہیں. ان کا جو اینگر ہے وہ پیتھولوجیکل اینگر میں بدل جاتا ہے. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے, اسی لیے میں نے بات کی تھی کہ جو انٹرنیشنل فارگیونیس انسٹیٹیوٹ پاکستان چیپٹر ہے, یہ ہم نے پاکستان میں شروع کیا ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں, فارگیونیس ایجوکیشن اینڈ پریکٹس, اور فارگیونیس تھیراپی. پریکٹس میں تھیراپی بھی آتی ہے. اب اس میں ہے کہ ہر ایک کو یہ بتایا جائے کہ جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے اور اس دکھ کو آپ ایڈریس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور اس دکھ کے بارے میں آپ کو تعلیم نہیں دی جاتی کہ اس دکھ کا مداوع کیا ہے, تو وہ دکھ جو ہے اتنا بھیانک صورت اختیار کر سکتا ہے کہ اس سے تمام انسانوں کے لیے آپ ان کو بھی دکھ دے سکتے ہیں, اور اپنی ذات کے ساتھ بھی آپ پوری زندگی اس تکلیف, اس اذیت کو لے کے. مثلا بہت سی تھیراپیوٹک سچویشنز میں جو ڈیورس کیسز ہیں, وہ ڈیورس ہو گئی, ایک خاتون تھی, انہوں نے شہر بدل لیا, ملک بدل لیا, لیکن جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس درد اور اس اینگر کو, اس چیز کو بھلا نہیں سکی. صحیح بات ہے. اچھا, جب آپ اس اینگر کو یا اس درد کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھیں گے اور پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے, کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. آپ صبح اٹھیں گے اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ, آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, بیک آف دا مائنڈ آپ کے اینگر ہے, وہ درد ہے, وہ تکلیف ہے. آپ بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یو آر ڈسپلیسنگ یور اینگر ود یور کڈس, ان کو آپ ڈانٹ رہے ہیں. ہر بندہ آج ہمارے گھر میں, ہمارے گھروں میں, ارد گرد کے ماحول میں ہر گھر میں ایک شخص ایسا موجود ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم. بالکل ایسا ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے جانے انجانے میں کسی کو دکھ نہیں دیا, میں بھی, آپ بھی, لیکن اس کا حل تو کوئی ہونا چاہیے نا. اس کا حل اگر ہم دیکھیں, اگر اسلام میں ہم دیکھیں, فتح مکہ میں جناب رسالت مآب نے عام معافی کا حکم دیا, ٹھیک ہے, اس سے بڑی صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی, جن کے نقش قدم پہ چلنا ہے ہم نے, اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. اچھا, اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں, سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے برادران یوسف کو معاف کیا. کتنی بڑی معافی تھی وہ. ہاں جی, کتنی بڑی معافی تھی. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر اینگر کو, غصے کو پال کے رکھنا ہے اور پوری زندگی ڈسپلیس کرنا ہے, آپ اگر کسی کو نقصان نہیں بھی پہنچاتے تو آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہر انسان, بی جینٹل ٹو یور سیلف, اپنی ذات کے ساتھ بھی سیلف ہارمنگ بیہیویئرز بہت زیادہ ہیں. آپ اپنی ذات کو بھی اس مقام پہ رکھیں کہ آپ اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ہیں. آپ کے سیلف ہارمنگ بیہیویئر نہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت میں نہ رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے, آخری حد تک اس سے بار بار کہتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف, اور میں جو ہے وہ معاف کرنے والوں میں سے ہوں, اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے. لیکن انسان کو معاف نہیں کر پاتا. انسان کو کیا وجوہات ہے, کیا انسان کے دماغ میں
کوئی ایسے سمٹمز ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے دماغ میں پک جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی چیز کو زیادہ پکا دیتے ہیں تو وہ بھی ہماری صحت کے لیے خراب ہو جاتی ہے, اور اگر ہم بہت زیادہ پکی ہوئی چیزیں بھی کھا لیں تو اس سے بھی کبھی کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے. اسی طرح دماغ کی سچویشن ہے, اسٹائلز ہیں, تھیوریز ہیں, تھاٹس ہیں, کہ جب ہم ان کو پکا لیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر تو وہ چیز اتنی پک جاتی ہے کہ وہ پھر اس نوبت تک آ جاتی ہے کہ یا تو آپ کا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے یا آپ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ ہر کسی سے روڈ بیہیویئر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں جہاں پر ہر شخص میں ایک اینگر موجود ہے, دوسرے کے لیے ہم مصیبت بن جاتے ہیں, ایون کہ اپنے گھر والے جو ہم سے اچھے موڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا پک رہا ہے, کیا چل رہا ہے. وہ یہ چیزیں ہم اپنے دماغ میں پکا لیتے ہیں. جیسے ہنڈیا بہت زیادہ پک جائے تو انسان اسے کھا لے اور تو پھر اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے یا شکایت ہو جاتی ہے کہ جی اسٹمک جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح دماغ کی تھاٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو پکا لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی مشکل کر دیتے ہیں جینا, اور یہ تھاٹس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اپنا مس بیہیو کرتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے پرسنالٹی میں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر نہ ہوں اور آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں ہی نہ؟ اس طرح ہم کیسے جو ہے وہ اپنی عوام کو سمجھا سکتے ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسے کر لیا جائے تو آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ سے دوسرے لوگ بھی سکون میں رہیں گے؟ اچھا, اس کا جواب میں تھوڑا سا آپ کو لمبا دوں گی. بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے کرنے کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل فارگیونیس انسٹیٹیوٹ پاکستان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب نے میرے ساتھ مل کے اس کو یہاں انٹروڈیوس کرایا ہے, اور یہاں سے ہمارا یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں جی, اور میں ان کا اس فورم سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ اوپر آتے ہیں, کوئی خدمت خلق کرتے ہیں, کوئی موریلٹی کا یا ایتھکس کا آپ کوئی درس دیتے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے. تو جو میرے ساتھ جس فورس نے مجھے ہیلپ کیا اس پوری چیز کو اوپر لانے میں, اور پھر اس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فورم سے یہ پورے پاکستان میں ہم اس اینگر کو کیسے ایڈریس کرنا, آپ دیکھیں گی کہ اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فارگیونیس ایجوکیشن ہے جس کے ہم نے ماڈیولز تیار کیے ہیں, اور ہم نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو IFI امریکہ سے سائن کیا ہے. اس میں بہت سارے دوسرے ملک ہیں جو اس چیز کو اپنے اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جس میں اٹلی, گریس, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, بیلفاسٹ, آئرلینڈ اور پاکستان نے اب اس کو سائن کیا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ کلاس 1 میں 4 ایئرس کا بچہ, 5 ایئرس کا بچہ, کلاس 1 سے لے کے PhD تک اس کا سلیبس, اس کا کیریکولم, اس کے ماڈیولز ڈیزائن کیے گئے ہیں, جس میں وہ پورا ایک فارگیونیس کیا ہے, معاف کر دینا کیا ہے, درگزر کر دینا کیا ہے, آپ اپنے آپ ذات کی تربیت کیسے کرنی ہے, اپنے سیلف خود کی آگہی, اپنے آپ کو پہچاننا ہی اصل بات ہوتی ہے. تو جس میں آپ یہ پہچانتے ہیں کہ آپ نے, اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو آپ اگر فارگیونیس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اس تعلیم کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اس کے ایک پروسیس ماڈل, سائنٹیفک پروسیس ماڈل ہے جو کہ رابرٹ اینڈ رائٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے اینگر کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ میتھس پہ نہیں جا رہے, میں نے غلط کیا اور اگلی دفعہ آپ دوبارہ غلط کریں گے, اور اس سے اور جسٹ ٹو گین اے سپیریورٹی آن ادرس آپ پبلکلی لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں میں نے معاف کیا. جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کا جو ذات ہے وہ اتنی تبدیل ہو جاتی ہے, آپ کا نفس ایک ٹرانسفارمیشن کے فیز میں ہوتا ہے. اور آپ کا جو فوکس ہے, دیکھیں جب آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. ٹھیک ہے. فارگیونیس کی تعریف میں یہ ہے کہ کوئی جب آپ سے زیادتی کرے, جب آپ اس زیادتی پہ کچھ عرصے کے بعد فارگیونیس کو جانتے ہوئے کہ وہ کیا ہے, آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے. جب آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ اس کو 2 گفٹ یا 2 تحائف دیتے ہیں. ایک تحفہ آپ اس کو رحم کا دیتے ہیں,
اور دوسرا تحفہ آپ اس کو محبت کا دیتے ہیں. محبت کا دیتے ہیں. صحیح. آپ نے جب کسی کو معاف کرنا ہے تو آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں, ایک رحم کر اور دوسرا آپ نے محبت کرنی ہے انسانوں سے, تمام انسانوں سے. صحیح. جب آپ یہ ایٹریبیوٹ, یہ خاصیت اپنے اندر آہستہ آہستہ انکلکیٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ فارگیونیس ایجوکیشن کے تھرو. فارگیونیس ایجوکیشن آپ کو کیسے ملے گی؟ قرآن بہت بڑا سورس ہے. جناب رسالت مآب کی ذات سورہ نور میں اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جو کہ شاید میں اس وقت پوری نہ کوٹ کر سکوں. ان کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کا کتنا حکم دیا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کا اگر ترجمے سے جو ہے وہ مشاہدہ کیا جائے کہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. ہاں, بسم اللہ کی آپ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اس کا مطلب یہ کہ معافی اللہ کو کتنی پسند ہے, کتنی پسند ہے, اور معاف کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے جاؤں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری کہیں عزت گھٹ رہی ہو نا کسی کو معاف کرنے سے تو وہ عزت قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. بیسیکلی آپ لوگوں نے یہ تعلیم پاکستان میں عام کر کے یہ بہت بڑا جہاد بھی کی ہے. یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو یہاں پر بھرے پڑے ہیں لوگ کہ جن میں برداشت کی کیفیت نہیں ہے. والدین کے ساتھ بدتمیزی, ہمارے اندر اتنی کیفیت نہیں ہے, اتنا لیول آف جو ہے وہ پیشنس نہیں ہے کہ ہم اپنے والد یا والدہ کی بات کو برداشت کر لیں. ہم انہیں معاف نہ کرنے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی. حکم تو یہی تھا, اسلام کا بھی حکم یہی تھا, ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. جب انگریز نے کسی چیز کو پک کیا اور وہ چیز ہم پہ مسلط کی تو ہم نے فوراً فالو کر لیا. ہم ایسے فالوورز ہیں, اسی لیے ہم معاف کرنے کے موڈ میں نہیں رہتے. اسی لیے معافی ہمارے اندر جو ہے وہ جنم نہیں لیتی کہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے آن کرنا اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھانا بہتر رسپانس آئے گا اس چیز کا, اور معافی میں جو آپ نے فارگیونیس ایجوکیشن سٹارٹ کی ہے پاکستان میں, اس کا اچھا رسپانس ملے گا آپ کو؟ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. قرآن پاک کو آپ ترجمے سے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے معاف کر دینا, کیا ہے درگزر کرنا, کیا ہے سیلف کو ٹرانسفارمیشن کی طرف لانا, کیا ہے آپ کا نفس ایک جو ہے ریاضت کے فیز میں رہتا ہے, ایک ایکسرسائز میں رہتا ہے. اس میں جب میں آپ سے بات کر رہی تھی اسی چیز کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں. جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے تکلیف دی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. پھر ایک کچھ عرصے وہ تکلیف آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب آپ فارگیونیس ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ فرسٹ یو ریکگنائز دا پین. فارگیونیس اسٹارٹس ود پین. آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اپنے اندر اینگر کو پہچانتے ہیں. اس کو پہچاننے کے بعد ایک وہ سٹیج آتی ہے جب یہ آپ فارگیونیس ایجوکیشن کے تھرو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے معاف کرنا ہے کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں اس درد کے ساتھ رہ کے. اچھا, پھر جب آپ معاف کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک بہت, آپ خود سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ سوچیں, میں نے جب تھیراپیوٹک پروسیس ہوتا ہے تو یہ ایک تھراپسٹ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ جب فارگیونیس تھراپی میں جو شخص معاف کرتا ہے اس کا فوکس سیلف سے اٹھ کے, ذات سے اٹھ کے سیکنڈ پرسن ہو جاتا ہے, دوسرا انسان. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے, ابھی آپ کہتے ہیں مجھے یہ درد ہے, مجھے اس نے یہ تکلیف کی, اس نے میرے ڈیورس کیا, اس نے میری جائیداد چھینی, اس نے میرے پوری زندگی مجھے اذیت میں رکھا. جیسے ہی آپ اس کے ورک فیز میں آتے ہیں, اس کے ڈسکوری فیز میں آتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فوکس سیلف سے اٹھ کے اس پرسن پہ جاتا ہے. اب یہ وہ سٹیج ہے, وہ مرحلہ ہے جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جس نے آپ کو دکھ دیا تھا, جب وہ دکھ دے رہا تھا تو اس کے کیا حالات تھے, بالکل ٹھیک, وہ کیسا تھا. اچھا, جب آپ اس طرح کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک اور پروسیس ماڈل کے اندر پھر آپ ایک اور فیز آتا ہے جس کے اندر آپ فوکس اپنی ذات سے دوسرا پرسن, دوسرے پرسن سے آپ پوری آپ کا پرسنل ویو اباؤٹ دا تمام بنی نوع انسان کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک کاسمک ویو آپ کا جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, اس کی فلسفی کیا ہے, اس معاف کر دینے کے پیچھے کون سے راز پہ نہا ہے, کیا بات ہے. تو یہ جو فارگیونیس ایجوکیشن ہے, میں نے جیسے آپ کو بار بار میں یہ کہہ بھی رہی ہوں, میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ یہ بڑا عام فہم ہو, ہر ایک کو سمجھ آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, میں نے یہ سوٹ لینا ہے, پروگرام کے تھرو ہم اس ایجوکیشن کو آسان اور عام فہم الفاظ میں سمجھانے کی اپنی عوام کو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ فارگیونیس جو ہے ایک ایجوکیشن ہے, اور یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ میں نے اگر کسی نے میری ذات کو ہلایا ہے یا میری ذات کی نفی کر دی ہے یا میری ذات کو تکلیف دی ہے, اذیت دی ہے, تو میں نے اس کو معاف کیسے کرنا ہے. یہ ہم آج جو پوائنٹس یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں بہترین پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے آج کا. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ ماشاءاللہ جو اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, اور آپ کی سوچ, اور آپ خود بھی ماہر نفسیات ہیں, تو آپ اس چیز کو جتنے بہتر اور اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہی ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس جتنا ہے اس فیلڈ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, تاکہ آپ اپنے اندر اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے صرف اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے, صرف سرخی پاؤڈر نہیں لگایا جاتا, صرف اپنے بالوں کو سنوارنے کے مختلف ہیئر آئلز یا ہیئر ٹونکس یا اپنے شیمپوز نہیں بدلے جاتے, بلکہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کی انر گرومنگ کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں, جس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں. جو حکم قرآن پاک کا بھی ہے, جو حکم اللہ تعالیٰ کا بھی ہے, اور جو حکم ہمیں جو ہے وہ یہاں پر لاگو کرتے ہوئے آپ نے اس ایجوکیشن سسٹم کو یہاں پر آن کیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب تھیراپی کی طرف ہم آتے ہیں, تو کچھ تھیراپی کے حوالے سے بات کر لیں اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے, اس میں کون سی ایسی بیہیویئر جو ہے وہ ایٹیٹیوڈس ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں, اور ایک شخص جس میں اینگر بھرا پڑا ہے اس کو سامنے بٹھا کے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہلکا کیا جا سکتا ہے. جب بھی کوئی شخص فارگیونیس تھیراپی کی طرف لوٹتا ہے, تو اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ فارگیونیس ایجوکیشن ہے, کہ ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ فارگیونیس اصل میں کیا ہے. فارگیونیس ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو کسی نے دکھ دیا اس کو بھول جاؤ, یہ بھی فارگیونیس نہیں ہے. سلیکٹیو ایمنیزیا بھی فارگیونیس نہیں ہے. آپ کسی سے کہہ دیں کہ تم مجھے جو کیا تم نے دکھ دیا دیتے رہو, اور اس کو سہنا بھی فارگیونیس نہیں ہے, بلکہ آپ یہ اکنالج کرتے ہیں کہ جو آپ نے دکھ دیا وہ غلط تھا, غلط ہے اور غلط رہے گا, لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر, اگر آپ پاکستان کے اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں, یا میں ایتھکس کے اصولوں کے تحت, موریلٹی کے تحت, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے تحت میں ہائر موریلٹیز کو کی ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رحم کرتا ہوں, اور میں پوری بنی نوع انسان, کوئی کتنا ہی کرمنل کیوں نہیں ہے, کوئی کتنا ہی جو سلاخوں کے پیچھے بھی ہے, اس کا احترام اس لیے بھی کرنا ہے کہ وہ انسان ہے. تو بنی نوع انسان کا احترام ہے, ہر خواہش کی پیروی کر مگر نہ تذلیل آدمی کر, کہ احترام بشر سے بہتر کوئی نظام جہاں نہیں. تو آپ اس احترام بشر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس انسان کے ساتھ دو چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ایک, آپ نے اپنے اندر رحم کو انکلکیٹ کرنا ہے, رحم کی خاصیت اپنے اندر ڈالنی ہے, اور دوسرا محبت انسانوں سے, اس کی خاصیت اپنے اندر ڈالنی ہے. محبت کرنے کا جذبہ سب سے پہلے اپنے اندر لائیں, معافی کا جذبہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائے گا. تو یہاں جو یہ سیلف کی محبت ہے, یہ جو اپنی ذات کے ساتھ عشق ہے, یہی نہیں لوگوں کا ختم ہو رہا, انہیں اپنے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے. نہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ اپنے ساتھ بھی جینٹل ہوں, کیونکہ میں نے بہت سارے سوئسائڈل آئیڈیشن کے لوگ دیکھے ہیں. سیلف ہارمنگ بیہیویئر, بی جینٹل ٹو یور سیلف, پہلا اصول ہے. اپنی ذات بھی, آپ کی اپنی ذات بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اس کو ختم نہیں کرنا. اس کو اپنے سیلف ہارمنگ بیہیویئرز ہیں یا دکھ درد میں نہیں رہنا, بلکہ جب آپ دیکھیں گے تو فارگیونیس جو ہے اٹ سٹارٹس ود پین, درد کے ساتھ شروع ہے. لیکن جب آپ معاف کرتے ہیں, اپنے آپ کو, ذات کو بدلتے ہیں, اپنی ذات سے اٹھ کے دوسرے کا درد جب دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک عادت
عادت ہو جاتی ہے. اس عادت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آخر کیا اس کا دکھ ہے جو اس کو یہ زیادتی کرتا پھر رہا ہے. آپ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے چیز میں نہیں لبھی, مجھے زندگی میں حاصل نہیں ہوئی, لہٰذا میں نے کسی اور کو بھی نہیں لینے دینی. تو آپ دیکھیں کہ یہ وونڈز جو ہیں, the person is wounded and he is transferring these wounds to others. True. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا, بلکہ جب آپ کا فوکس سیلف سے اٹھ کے دوسرا پرسن ہو جائے گا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی تو اپنی زندگی اذیتوں سے لبریز ہے اور اب یہ لوگوں کو دکھ بانٹتا پھر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ forgiveness starts with pain, درد کے ساتھ شروع ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس درد کو اندر رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بہت عظیم انسان بنا دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ درد کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے, کہ ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, تو آپ نے دیکھا نہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت, یہ مال و دولت, یہ ہمیں چیزیں خوشیاں نہیں دیتی. جب ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں ہمیں وہ خوشی دیتی ہے, جب ہم کسی کا درد بانٹتے ہیں یہ ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ اپنا درد جو اس نے آپ کو دیا وہ بھول کے اس کا درد یاد رکھ کے اس کو انعام کے طور پہ معاف کرتے ہیں. لیکن گریجولی یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. آپ کی زندگی میں ایک شخص نہیں ہوتا جس کو آپ نے معاف کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کو امیجیٹ جو گہرا زخم ہے صرف وہ یاد ہوتا ہے. آپ ہر لمحے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, نوٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے, آپ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے, اور دین یو ریئلائز کہ میں نے اس کو بھی معاف کرنا ہے. جب آپ forgiving پرسن بنتے ہیں تو وہ بڑا عظیم انسان ہوتا ہے, اور وہ پھر ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے اس کو بھی معاف کرنا ہے. اس پورے پروسیس میں وہ ایک جگہ ایک وہ فیز بھی آتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, دین وہ کہتا ہے کہ لو میں نے تو خود بھی جانے انجانے میں کئیوں کو دکھ دے دیا. جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے تو تین اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں, تو پھر یہ بات تب اس پوائنٹ پہ سمجھ آتی ہے انسان کو. تو پھر یہ وہ اس کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جب وہ خود تبدیل ہوتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے بڑے یہ پوری جو دنیا ہے اس میں میں نے بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں, میں نے بھی کسی کو دکھ تکلیف اذیت نہیں دینی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, انسان جب تک خود بدلنے کی کوشش نہ کرے اس کو نہیں بدلا جا سکتا. بڑے سے بڑا ماہر نفسیات, بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کسی کو نہیں بدل سکتا اگر اس نے خود نہیں بدلنا, کیونکہ اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں قرآن پاک میں اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو موجود ہے کہ ہدایت والوں کو ہدایت دی جاتی ہے. جو ہدایت مانگتا ہے اسی کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے نا, جس کو ریلائز ہو گیا کہ میں یہاں پہ غلط ہوں اور میں نے غلطی کی اور میں نے کسی کے ساتھ کوتاہی کی اور اس نے معافی مانگ لی, تو حکم یہ کہ اسے معاف کر دینا چاہیے. لیکن وہی ڈاکٹر صاحبہ والی بات کہ معافی کا دینے کا بھی ایک پورا پروسیس ہے. یہ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا کہ دوسرا بندہ یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا, میرے دل سے ساری باتیں جو ہے وہ صاف ہو گئیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے, یہ پوائنٹ بھی ہم اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. کافی دفعہ معافی مانگنے والا اتنی شدت کے ساتھ معافی مانگتا ہے, یہ بالکل وہی والی بات ہے. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ جب رو کر تڑپ کر اللہ کے حضور معافی مانگی جاتی ہے اپنے گناہوں کی, تو اللہ تعالیٰ وہ تڑپ اور وہ تکلیف دیکھ کے فوراً معاف کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب کسی شخص کے سامنے آپ ایسے معافی مانگ رہے ہوں کہ یہ چیز لوگوں کے سامنے بھی اور اس شخص کو بھی یہاں ہو رہی ہو کہ یار واقعی ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, تو اسی وقت بھی معافی مل جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ, اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے, وہ آپ کو معاف بالکل کر دیتی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ حقوق اللہ کے حقوق ہے. اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے. ہر صورت میں چونکہ آج اس پہ زیادہ فوکس یہ کر رہی ہوں کہ عام لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ معافی ہے کیا. غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات, درگزر کرنے والی ہے, اس کا لطف و کرم ہے کہ جب بھی کوئی اس سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہونے والا ہے, معاف کر دیتا ہے. لیکن جو آپ نے انسانوں کو دکھ دیے ہیں اس کا بہت بڑا حساب ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ انسانوں کو دکھ نہ دیں, آپ غاصب نہ بنیں, کسی کے مال کو نہ چھینے, یتیم کا حق, کمزور کا حق. آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں
جو خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کے آپ نے دیکھے ہیں. مطلب آپ کو میں کتنے ہی ایپیسوڈز ہیں جو اخباروں میں روز خبریں آتی ہیں. قبر کی زمین لینے کے لیے جھگڑے نہیں کر رہے. نہیں جی، لوگ اس دنیا میں اپنے گھر بنانے کی جو ہے وہ جھگڑے کر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے، جنہوں نے رہنا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا ایسا ایریا ہے، کون سا ایسا ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ جس میں آپ اس معاف کر دینے کو اور اس کے ہائر ایتھکس کو آپ اپنی زندگی میں نہیں میں ڈیلی جب گزرتی ہوں میرے گھر کے راستے میں کچھ ایسے پلاٹس آتے ہیں جو خالی پڑے ہیں، اور میں ان پلاٹس کو دیکھ کر میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یار اتنی سی زمین لینے کے لیے انسان کو اس دنیا میں اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. کروڑوں روپے کے پلاٹس ہیں، لاکھوں روپے کے پلاٹس ہیں، اور جب تک وہ لاکھوں یا کروڑوں روپے آپ کے پاس نہیں ہوں گے وہ اتنا سا زمین کا ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا. لوگ چیز مہنگی ہو گئی، لوگ چھیننے پہ مادہ ہو گئے. جن کے پاس وہ چیزیں ہیں، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی دھونس دھمکی یا کوئی بدماشی ہے تو ہم ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم اتنا کروڑوں روپیہ خرچ کیوں کریں؟ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے ساری زندگی نہیں رہنا، یہ دنیا کی چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. ایک دن جب قیامت کے منظر کی نشاندہی آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہے، تو بڑی بڑی بلڈنگیں جو کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا کے بنائی گئی ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی اور انسان ملیاں میٹ ہو جائیں گے اور سب تباہ ہو جائے گا. اگر ہمارا کانسنٹریشن یہی رہا نا کہ ہم نے لوگوں سے چھیننا ہے، قبضہ مافیا بننا ہے، ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کو پامال کرنا ہے، تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ اس دنیا میں اتنا سا زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو آخرت میں اتنی سی اچھی جگہ جنت میں لینے کے لیے آپ کو یہاں پہ اتنی ہی تعداد میں نیکیاں کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ کو. اب یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشتے تو چھوٹی سی نیکی پر بھی جنت مل جاتی ہے، اور کہیں پکڑ ہو تو کسی کی اتنی سی چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری آخرت کی تیاری نہیں ہے، ہم دنیا کے معاملات میں الجھے پڑے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے، یہ آپ سب لوگ جو ہیں اس چینل کے حوالے سے سن لیں. جو نشان عبرت ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اور اگر آپ دیکھیں یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ہاں جی، یہ جتنے بھی نام تھے یہ نہیں ہے، لیکن آپ صوفیاء کے جا کے کسی بھی صوفی کے آپ درگاہ میں چلے جائیں تو جو سب سے زیادہ کرمنل ہے اس کو بھی وہاں پناہ مل جاتی ہے، اس کو بھی وہاں کھانا مل جاتا ہے. تو آپ ان کے مزاج دیکھیں. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی تو وہاں، اور جس بھی میں صوفی بزرگ کی صحبت میں گئی تو وہاں ہر ایک کو معافی بھی مل رہی ہے، اس کا درد بھی سنا جا رہا ہے، اس کی درمان بھی کیا جا رہا ہے. ہر کسی انسان کے لیے کھلی ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ دنیا کی نظر میں انتہائی برا ہو. ہاں جی، تو آپ نے اگر مزاج دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے فاتح تھے، جن لوگوں نے قبضے کیے، جن لوگوں نے غارت گری کی، ان کے جو ذلیل و خوار ہوئے تھے قبروں کا کیا حال ہے. اور صوفیاء کے دربار پہ دیکھیں تو لوگ جا کے وہاں اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں. سالوں سے بنے ہوئے وہ دربار آج بھی لگتا ہے کہ جیسے آج کی بات ہے، اور کتنا وہ تھیراپیوٹک پروسیس ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنے دکھ کو، جب آپ اپنا دکھ کسی سے بیان ہی کر لیتے ہیں تو آپ کا تھیراپیوٹک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جنس کو جاننے کے لیے اس کے لیے اوپر ایک انٹیلیجنس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی انسان کتنا فارگیونگ ہے اس کے لیے ہم پہلے اس کو فارگیونیس ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر فارگیونیس تھیراپی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پری ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کہ کتنا بندہ فارگیونگ ہے. تھیراپی کرنے کے بعد پوسٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ وہ کتنا بدلا، کتنا اس نے اپنے اندر ان خاصیتوں کو اپنے اندر جذب کیا، اور وہ کتنا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ فارگیونگ پرسن بنا. لہٰذا یہ ایک پورا پروسیس ہے، تو اسیسمنٹ بھی اس کے اندر ہے، اور اس کی جتنی بھی ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی ہائر پروسیس ہے وہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس وقت فارگیونیس میں PhD کر رہی ہے. اور ہاں جی،
تو میں نے اس کو اپنی طور پہ کوشش کی، اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ ملے، جیسے کہ میں نے اپنے وائس چانسلر صاحب اصغر زیدی کا پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کا ذکر کیا، وہ میرے ساتھ ہیں، اور میری ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کتنی ہمت دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا اور 7 کارواں بنتا گیا. آپ کا بھی وہی حساب ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام جب شروع کیا ہے پاکستان میں، آپ نے اس ایجوکیشن کو عام کرنے کی پوری بھرپور کوشش میں آپ لگے ہیں. آپ اس میں جو تھیراپی دے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیز پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچ جائے تو ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا یہ کرائم، بڑھتے ہوئے جو ہے وہ تشدد کے واقعات، بڑھتا ہوا ایک دوسرے سے نفرت، یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. جی یہ سب چیزیں بڑھ گئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، اس پورے کاروان میں آپ بھی حصہ ہیں ہمارے ساتھ. بالکل. اور آپ بھی ایک سائیکالوجسٹ ہیں، اور آپ کا اپنا بھی حاضر ہوں فیلڈ جہاں آپ کو میری ضرورت ہے، اور آپ بھی اس کا پارٹ ہیں. بالکل. اور میری تو یہی کوشش ہے، اور جس کسی کو بھی فارگیونیس ایجوکیشن، فارگیونیس کے بارے میں جاننا ہے، ہمارا فارگیونیس انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کالج میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں قائم ہے. آپ آ سکتے ہیں، آپ کو ہم اس سلسلے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کی زندگی کو بدلنے میں ایک مدد کر سکتے ہیں. باقی تو یہ اپنی ذات کے اندر ہی جب کوئی کال آتی ہے تو انسان بدلتا ہے، تبھی بدلتا ہے جب وہ خود بدلنا چاہے. ایسا ہی ہے. بالکل کوئی دنیا کا بندہ آپ کو نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود نہ، یا پھر آپ کو وہ شخص بدل سکتا ہے جو شخص آپ کو زیادہ سمجھتا ہے اور جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر کوئی بھی شخص ایسا آپ کے ارد گرد موجود ہے، اور وہ لوگ بھی جن پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جن سے لوگ پیار کرتے ہیں، یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دیں، ان کو صحیح گائیڈنس دیں. کیونکہ آپ کا جو فیوریٹ بندہ ہوتا ہے نا، آپ اسی کی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، آپ اسی کے فالوور بن جاتے ہیں، اور آپ جیسے وہ چلتا ہے ویسے ہی آپ چلتے ہیں. اب یہ اللہ نے ذمہ داری بہت بڑی دے دی اس شخص کو جس کے فالوور ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی شخصیت کو کیسا رکھنا ہے. کیونکہ یہاں تو بہت پیر صاحب ہیں، یہاں تو بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے آپ ہاتھ چومتے ہیں، جن کے آپ جو ہے وہ مزارات پر حاضری دیتے ہیں، جن کے گدی نشین ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہاں کردار بھی ویسا ہی ہے، ڈیمانڈ بھی ویسی ہی ہے. بالکل. کہ جب ایک شخص عقیدت سے آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو آپ کیا اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ واقعی آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ عقیدت سے آپ کے ہاتھ چومیں؟ یہ لوگوں کی محبت ہے، یہ شفقت ہے، یہ چاہت ہے. لیکن دل کی کیفیات اور آپ کا کردار آپ کے چہرے پہ یہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھا ایسا بھی دور تھا، ایک ٹائم ایسا بھی دور تھا کہ یہ بھی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے دروازے پہ لکھا جائے. وہ جب صبح اٹھے تو وہ دروازے پہ لکھا اور سب کو پتا ہو کہ یہ اس بندے نے جو ہے گناہ کیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. کیا ہوا کہ جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. جن کے چہروں پہ معصومیت، پیار، محبت، یہ چیزیں چھلکتی ہیں، جن سے انسیت صرف ان کے چہرہ دیکھ کے ہو جاتی ہے، یقین کریں ان کا اندر اتنا ہی صاف ہوتا ہے. یہ میں وہ بات نہیں کر رہی کہ یہ کوئی سائنٹیفکلی بات ہے، یہ وہ بات ہے جو اتھینٹک بات ہے. اور یہ بات ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کو اوکے نظر آئے گی. جب بھی آپ کسی ایسی شخصیت سے ملیں گے جس کے چہرے پر آپ کو نور محسوس ہوگا، یا خوشی محسوس ہوگی، یا سافٹنس محسوس ہوگی، تو آپ اس شخص کی بات کو مانیں گے. اور جب آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو آپ بھی لوگوں کو سکھائیں کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ معاف کرنے کے جو ٹولز ہیں، ہم ذرا اس پہ بات کر لیں. کیا ٹول ہے ہمارے پاس؟ اچھا جی، معاف کرنے کا ابھی میرا اور پروفیسر رابرٹ این رائٹ who has been nominated for Nobel Prize for this work، تو ان کا ایک ہے جو کہ یورپین جرنل آف سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں ہے، پبلش ہوا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا دکھ ہے. سب سے پہلے کسی نے آپ کو کتنا دکھ دیا ہے اور آپ کے اندر کتنا اینگر ہے. اس ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے دس از اے سائنٹیفک ٹول. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، +2 + 2 4 ہے، 2 +
to 6 ہے, اسی طرح یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, تو وہ اتنا اس کا اینگر, اس کی ایگریشن, اس کا دکھ کتنا وہ ہرٹ ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر انسان کا دکھ اسی کو پتہ ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہے اور کتنا گہرا ہے, اور انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. اب ہر انسان کو ہیل کرنے میں بھی مختلف وقت لگتا ہے. ایک انسان ہے وہ 1 مہینے میں ہیل ہو جائے گا, ایک 6 مہینے میں ہو جائے گا, ایک نہیں ہو سکتا, ہر ایک کی اپنی ہے. تو وہ کتنا اینگر ہے اس کو بھی ہم میئر کر لیتے ہیں, کتنا فارگیونگ ہے. پھر جب اس کو فارگیونیس ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کا جو آپ دیکھا, اگر عام بھی صوفیہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نفس ہے اس میں نفس کا لفظ بھی استعمال ہوا, دل کا بھی لفظ استعمال ہوا, قلب کا بھی, کہ آپ کہتے ہیں نا میرا دل بدل جائے, میں عام زبان. تو جب آپ فارگیونیس ایجوکیشن لیتے ہیں تو آپ کا دل بدل جاتا ہے, آپ کے اندر رحم, مرسی فل آپ ہو جاتے ہیں, رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کو محبت دینا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے درد کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں, بھول کے پھر آپ اپنی ذات سے اٹھ کے دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے پروسیس کے بعد ہم دوبارہ پوسٹ ٹیسٹنگ میں جب دوبارہ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ بہت زیادہ بدل چکا ہوتا ہے, اور ایک چیز ضرور بتائیں کہ یہ سارا دماغ کا پروسیس ہے, یہ دل کا پروسیس نہیں ہے. دل تو ایک پمپنگ مشین ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں کہ دل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شعر بن گئے, اشعار بن گئے, دل میں جگہ کی بات آ گئی. دل تو جو اتنا سا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا جو لال رنگ کا, سرخ رنگ کا ہمارے جسم میں موجود ہے, سارے جسم میں ایک وہی سرخ رنگ کا لوتھڑا جو ہے وہ موجود ہے, جو ایک خوبصورت شیپ میں ہے جس کو آپ ہارٹ شیپ کہتے ہیں. اور پھر جب آپ اس کو ویسے کبھی اپنے پلوں پہ, کبھی اپنی جو ڈیزائننگ پہ یا کہیں پر بھی جو ہے وہ ہارٹ بیس کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں, ایک دم اٹریکٹ کرتی ہے اور انسان کا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. ریڈ کلر کو دیکھ کے آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک شارپنیس کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے جی, یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ دل سیٹ نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, میرا آپ کے ساتھ دل لگ گیا نہیں, میرا آپ کے ساتھ دماغ لگا ہوا ہے. میرے دماغ میں جو تھاٹس ہیں وہ ایسی چل رہی ہیں, وہ ایسا پیار اور ایسی محبت اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ میرا دماغ جو ہے اس چیز کو جو ہے قبول کر رہا ہے. دماغ اگر کسی چیز کو قبول نہ کرے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو دماغ سے کام لیتا ہوں, دل سے کام نہیں لیتا. یہ دل اور دماغ کی ایک جنگ نہیں چل رہی ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن انسان کنٹرول دماغ سے ہوتا ہے. انسان کا سارا کنٹرول, اس کی ایموشن سب دماغ سے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس چیز کو ضرور سمجھائیں کہ یہ معاف کرنے کا بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, وہ بھی دماغ سے ہی چل رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم, اگر آپ کو یاد ہو, ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے دس از اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مائنڈ, اینڈ دس از اسٹڈی آف دا ہیومن سول. اچھا, جو سول ہے, اگر ہم اس کی جتنی بھی فلسافک اسٹڈیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو اب ہم لفظ, جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں میوزک سن رہا ہوں تو روح تک تسکین ملتی ہے. جب آپ کے شخص کا بندہ, پسند کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں روح تک تسکین ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو روح, سول اور دل, یہ انٹرچینجبلی صوفیہ نے یوز کیا ہے, فلسافیکل سٹڈیز میں بھی یہ یوز ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو چینج ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول آپ کا دماغ کر رہا ہے, آپ کا دماغ اس بات پہ آمادہ ہوگا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فنا فی النفس, یعنی کہ آپ اپنے نفس کے اندر جانیں what is happening. تو نفس جو ہے یہ ہارٹ کے لیے بھی انٹرچینج ہوا ہے, فنا فی النفس, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. یہ تھوڑا بہت فلسافک کانسیپٹس ہیں, اس لیے میں یہاں, لیکن میں صرف آپ کو ایگزسٹنس آف دا ہارٹ اینڈ دا سگنیفیکنس آف دا ہارٹ اینڈ دا امپورٹنس آف دا ہارٹ بتانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ فلسافیکل اسٹڈیز میں اور ارلی ڈیفینیشن آف سائیکالوجی میں بھی روح جو یوز ہوا, سول جو یوز ہوا, دیٹ از یوزڈ فار ہارٹ ایز ویل انٹرچینجبلی, ٹھیک ہے. تو جب انسان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو اس کا فزیکل بینگ تو ادھر ہی رہتا ہے, وہ موجود ہوتا ہے. اس کے وجود سے کیا چیز چلی جاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ سول ہے جو. اچھا, اب جب قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں موجود ہے,
وہ قرآن سے بھی ہمیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے. بالکل ملتا تو ہے. میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ جو سول اور دل اور روح انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں, اور نفس بھی. دل دریا سمندروں ڈونگے کون بلندیاں جانے ہو, یہ آپ دیکھو دلوں کی یہ سارے بات ہے. تو اس لیے یہ آپ جب دیکھیں تو جو دل ہی بدلتا ہے, دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے ہو, جانے وہ دل والی بات آ گئی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کو فلسفیکل ہم یوز کر سکتے ہیں دل کو, لیکن جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس روح کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے تو پرابلم تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ عام لفظوں میں نہیں لوگوں سے تو فلانے کی اس کی روح ہی مردہ ہو گئی. یعنی کہ جب آپ اتنے انسٹنکچوئل لیول پہ, میں پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیز کمپلیکیٹڈ ٹرمینالوجیز, کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سم ون از لیونگ آن این instinctual level, instinctual and then reality and then comes morality. اب آپ کہتے ہیں نفس امارہ, نفس لوامہ and نفس مطمئنہ. یہ امام غزالی has written a book, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, that is realities of the soul. یہ ساری حقیقتیں ہارٹ کی اور دل کی ہیں, یہ اس میں یہ بتایا ہے. تو اس میں نا دل ہی بدلنا ہوتا ہے, دل کے ہی معاملات ہیں سارے. اور فارگیونیس میں بھی جب آپ رحم کرتے ہیں تو دل ہی بدلتا ہے. ظاہر ہے, ظاہر ہے اس چیز کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور دل ظاہر ہے کسی کا بدل جائے تو پھر پوری کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے. دماغ کے کانسیپٹس ہیں, تھاٹس ہیں, یہ سب سوچیں آپ کے دماغ سے ہیں کہ کوئی اچھا ہے یا کوئی برا ہے, کسی نے میرے ساتھ غلط کیا یا کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا, یہ سب دماغ آپ کو پیغام دے رہا ہے, یہ سب دماغ آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے. لیکن وہیں پر سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں آپ دل اور دماغ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں نا, آپ کی روح جو ہے وہ ایک اچھی روح, کہتے ہیں نا خالصتاً پاک روح جو ہوتی ہیں, یہ بڑی پاک روح تھی. اور اللہ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے اکثر اوقات جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک نور سا آ جاتا ہے, ایک سفید جو ہے وہ لائٹ سی جو ہے وہ ان کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے, جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا نیک بندہ تھا, اور جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ لوگ اسمائلنگ فیس کے ساتھ بھی یہاں سے جاتے ہیں. بیسیکلی میں سمجھتی ہوں, میری تھاٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یا ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے, اپنا اپنا مائنڈ رکھتا ہے, اپنی اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں, لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہونے کا عمل ہے نا تو یہ خوشی کا عمل ہے. لوگ اس کو جب دکھ میں کنورٹ کرتے ہیں, روتے ہیں, شور مچاتے ہیں. اللہ نے بھی حکم دیا کہ اگر کوئی مر گیا ہے, کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, تو اس کے پاس بیٹھ کے بین نہ کیا جائے, اس کی روح کو تکلیف نہ دی جائے اس وقت میں, اس کیفیت میں, یا شور شرابہ نہ کیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے معاملات کیا ہیں یا کیا نہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, حکم ہے, ہمیں اس کا ماننا لازم ہے. لیکن سچویشن وہاں آ جاتی ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا کا جو سفر ہے نا, اصل حقیقت وہ ہے. اس اصل حقیقت کے لیے اس دنیا میں معافی کے لیے دل کھلا کریں گے تو ہی وہاں کے راستے آسان ہوں گے. بیسک مقصد اس بات کو کرنے کا جو ہے وہ میرا یہی ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں اس لائن تک لے کر آئیں گے جہاں پر آپ معاف کرنے کے حوصلہ رکھتے ہوں, تب تک معاملات جو آسان نہیں ہوں گے. کیا کہیں گی, کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ہماری عوام کو, کس طرح ایک کشادہ کرے اپنے آپ کو, کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کریں؟ کسی کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے میں بڑے ہی آسان لفظوں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹو بی گڈ ود دوز ہو آر ناٹ گڈ ٹو یو. جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہونا ہے. وہ کیسے ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترجمہ اور تفسیر پہ غور کریں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رحم کریں, اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے. تو وہ ساری جو خاصیت ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. لہٰذا آپ بھی انسانوں سے محبت جب کرنا سیکھیں گے اور رحم کرنا سیکھیں گے تو آپ معاف کرنا بھی بہت جلدی سیکھ جائیں گے. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, اور آگے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور گاہے بگاہے بلاتے رہیں گے کہ ہم اپنے لوگوں میں وہ اویئرنیس پھیلا سکیں. میں کہتی ہوں جب کوئی بھی ماہر نفسیات میری طرح یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں جن کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال جو ہے وہ اس ایجوکیشن کو دیے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے دیے ہیں, تو وہ لوگ زیادہ قابل احترام ہیں اور قابل عزت ہیں. اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلی ویژن پر آنا چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے, بتانا چاہیے
آج فارگیونیس کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے جو اسپیشل پروگرام ہم نے آپ کے لیے پیش کیا، آپ کو کیسا لگا؟ مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ فیڈ بیک دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرامز موجود ہیں، کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان ڈیٹ کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو جس بھی ڈیٹ کا پروگرام ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیشہ زندگی میں آپ نے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت بڑا حوصلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ ٹھان لیں کہ آپ نے اچھائی کرنی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے تو پھر معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنے سے دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہ بھی جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔